नाजरीन, शफाअत कुबरा क्या है, हशर के दिन क्या होगा, काफिरों का हशर कैसे होगा, कुरान मजीद भूल जाने वाले का हशर कैसे किया जाएगा, मैदान हशर में जो लोग अल्लाह के साए में रहेंगे वो कौन खुशकिस्मत लोग होंगे और क्यों होंगे, मैदान हशर में नूर का ताज पहनने वाले खुशनसीब लोग कौन होंगे, सबसे पहले हौज कौसर पर पहुंचने वाले खुशनसीब लोग कौन होंगे, बाज लोगों को हौज कौसर से हटा दिया जाएगा, वो बदनसीब लोग कौन होंगे। हशर के दिन 5 चीज़ों का सवाल ज़रूर होगा, वो कौन से 5 चीज़ें हैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, आपके इल्म में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हर मालूमाती वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले आप तक पहुंचे। नाजरीन, मरने के बाद की 3 मंजिलों में पहली मंजिल कब्र है, इसके बाद दूसरी मंजिल क़यामत और हशर की है। क़यामत का मतलब यह है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह के हुक्म से ये सारी दुनिया एकदम फना कर दी जाएगी। यानी जिस तरह सख्त किस्म के जलजलों से इलाके के इलाके ख़त्म हो जाते हैं, इसी तरह से इस वक्त सारी दुनिया दरहम बरहम हो जाएगी और सब चीज़ों पर एकदम फना आ जाएगी। फिर अरसा दराज के बाद अल्लाह ताला जब चाहेगा सब इंसानों को फिर से जिंदा करेगा। इस वक्त सारी दुनिया के अगले पिछले सब इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे और इनकी दुनियावी जिंदगियों का पूरा हिसाब होगा, जिसकी तफसील इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। जब सूर फूंकने से तमाम दुनिया फना हो जाएगी, 40 बरस इसी सनसानी की हालत में गुजर जाएंगे। फिर हक ताला के हुक्म से दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और फिर ज़मीन आसमान इसी तरह कायम हो जाएंगे और मुर्दे कब्रों से जिंदा होकर निकल पड़ेंगे और मैदानी क़यामत में इकट्ठे कर दिए जाएंगे और आफ्ताब बहुत नज़दीक हो जाएगा, जिसकी गर्मी से दिमाग लोगों के पकने लगेंगे और जैसे जैसे लोगों के गुनाह होंगे इतना ही ज़्यादा पसीना निकलेगा और लोग इस मैदान में भूखे खड़े खड़े परेशान हो जाएंगे। जो नेक लोग होंगे इनके लिए इस ज़मीन की मिट्टी मिसल मैदे की बना दी जाएगी, इसको खाकर भूख का इलाज करेंगे और प्यास बुझाने को हौज कौसर पर जाएंगे। फिर जब मैदान क़यामत में खड़े खड़े दक हो जाएंगे, इस वक्त सब मिलकर अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास फिर और नबियों के पास जाएंगे, इस बात की सिफारिश कराने के लिए जाएंगे कि हमारा हिसाब किताब और फैसला जल्दी हो जाए। सब पैगंबर कुछ कुछ उज़्र करेंगे और सिफारिश का वादा न करेंगे। सब के बाद हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर वही दरख्वास्त करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक ताला के हुक्म से कबूल फरमाकर मकाम महमूद में कि एक मकाम का नाम है तशरीफ़ ले जाकर शफाअत फरमाएंगे। हक ताला का इरशाद होगा कि हमने सिफारिश कबूल की, अब हम ज़मीन पर अपनी तजल्ली फरमाकर हिसाब किताब किए देते हैं। अव्वल आसमान से फरिश्ते बहुत कसरत से उतरना शुरू होंगे और तमाम आदमियों को हर तरफ से घेर लेंगे। फिर हक ताला का अर्श उतरेगा, इस पर हक ताला की तजल्ली होगी और हिसाब किताब शुरू हो जाएगा और अमाल नामे उड़ाए जाएंगे। ईमान वालों के दाएं हाथ में और बेईमानों के बाएं हाथ में वो खुद ब खुद आ जाएंगे और अमाल तोलने के तराजू खड़े कर दिए जाएंगे, जिससे सब की नेकियां और बदियां मालूम हो जाएंगी और पुल सिरात पर चलने का हुक्म होगा। जिसकी नेकियां तोल में ज्यादा होंगी वो पुल से पार होकर बाशत में जा पहुंचेगा और जिसके गुनाह ज्यादा होंगे अगर अल्लाह ताला ने माफ नहीं किए हैं तो वो दोज़ख में जा गिर जाएंगे। और जिसकी नेकियां और गुनाह बराबर होंगे, एक मुकाम है एराफ जन्नत, वो दोज़ख के बीच में वो वहाँ रह जाएगा। इसके बाद हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे हजरात अंबिया और आलम और वली और शहीद और हाफिज और नेक बंदे गुनाहगार लोगों को बख्शवाने के लिए शफाअत करेंगे। इनकी शफाअत कबूल होगी और जिसके दिल में ज़रा सा भी ईमान होगा वो दोज़ख से निकाल कर बाशत में दाखिल कर दिया जाएगा। इस तरह जो लोग एराफ में होंगे वो भी आखिर को जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे और दोज़ख में खाली वही लोग रहेंगे जो बिल्कुल काफिर व मुशरिक हैं और ऐसे लोगों को कभी दोज़ख से निकालना नसीब नहीं होगा। जब सब जन्नती और दोज़खी अपने अपने ठिकाने हो जाएंगे, इस वक्त अल्लाह ताला दोज़ख और जन्नत के बीच में मौत को एक मेंढे की सूरत में जाहिर करके सब जन्नतियों और दोज़खियों को दिखलाकर इसको ज़बह करा देंगे और फरमाएंगे कि अब न जन्नतियों को मौत आएगी और न दोज़खियों को मौत आएगी। सबको अपने अपने ठिकानों पर रहना होगा। इस वक्त न जन्नतियों के खुशी की कोई हद होगी और न दोज़खियों के सदमे और रंज की कोई इंतहा होगी। क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला एक ही मैदान में सारे लोगों को जमा फरमाएंगे। सूरज इनसे करीब होगा, लोग बेचैनी के आलम में होंगे। इस घटन और परेशानी से छुटकारा हासिल करने के लिए लोग मुक़ब्बरीन बारगाह रब्बुल इज़्ज़त को तलाश करते हुए
انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ انبیاء اس وقت نفسی نفسی کہہ کر آگے بھیجتے رہیں گے۔ آخر میں سارے لوگ رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کا حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں روانہ ہو جاؤں گا اور عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کے لیے سجدہ میں پڑ جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی تعریفیں اور وہ بہترین ثنا منکشف فرمائیں گے جو مجھ سے پہلے کسی پر منکشف نہ فرمائی تھی۔ پھر ارشاد ربی ہوگا، اے محمد سر اٹھاؤ اور مانگو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ لو پھر اب مزہ چھکو اس عذاب کا، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کے روز تم ننگے پاؤں ننگے بدن جمع کیے جاؤ گے۔ یہ فرما کر قرآن مجید کی آیات پڑھی جس کا ترجمہ ہے، جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دین سے دنیا میں جن لوگوں نے آنکھیں پھیری اور مالک کے آیات سن کر قبول کرنے اور اقرار کرنے کے بجائے سب سنی انسنی کر دی، ان کی آنکھوں اور کانوں اور زبانوں کی طاقتیں سلب کر لی جائے گی اور گونگے بہرے ہو کر اٹھیں گے۔ یہ ابتدائے حشر کا ذکر ہے۔ پھر آنکھیں اور زبانیں اور کان کھول دیے جائیں گے تاکہ محشر کے حالات اور اس کی سختیاں دیکھ سکیں اور حساب کتاب کے موقع پر ان سے جواب سوال کیا جاوے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز کی پابندی نہیں کی اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی نہ نجات کا سامان ہوگی، اور قیامت کے روز اس کا حشر فرعون، قارون، حامان اور ابی بن حلف کے ساتھ ہوگا۔ اور قرآن مجید بھول جانے والے کا حشر کیسے ہوگا؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور پھر اسے غفلت اور سستی کی وجہ سے بھلا دیا، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اجزم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے روز اس کا مال گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، جس کے آنکھوں پر ابھرے ہوئے 2 نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر سانپ اس کی دونوں بانچھوں کو پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں۔ ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے میں بخل کرتے ہیں جو اس نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے وبال ہے۔ انہیں عنقریب قیامت کے روز اس مال کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ظلماً ایک بالشت زمین بھی لی، اس کو اللہ تعالیٰ مجبور کرے گا کہ اتنا کھو دے کہ 7ویں زمین کی آخر تک پہنچ جائے۔ پھر قیامت کے دن ختم ہونے تک جب تک کہ لوگوں میں فیصلہ نہ ہو، وہ 7 زمینیں اس کے گلے میں طوق کی طرح ڈال دی جائے گی۔ ناظرین گرامی، میدان حشر میں جو لوگ اللہ کے سائے میں رہیں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 شخصوں کو اس دن اللہ اپنے سائے میں رکھے گا، جبکہ اس کے سائے کے علاوہ اور کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، مسلمانوں کا منصف بادشاہ۔ نمبر 2، وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری۔ نمبر 3، وہ مرد جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جب وہ مسجد سے نکلتا ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے اس کا جسم باہر اور دل مسجد کے اندر رہتا ہے۔ نمبر 4، وہ 2 شخص جنہوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی، اسی محبت کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں اور اسی کو دل میں رکھتے ہوئے جدا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو نکلے۔ نمبر 6، وہ مرد جس کو صاحب حسن اور ذی جاہ عورت نے برے کام کے لیے بلایا اور اس نے صاف جواب دے دیا کہ
میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 7، وہ شخص جس نے ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ میدان حشر میں نور کا تاج پہننے والے خوش نصیب۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے روز اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی اس روشنی سے بھی اچھی ہوگی جو دنیا کے گھروں میں اس وقت ہوتی ہے جبکہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہوں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ جب اس کے والدین کا یہ حال ہے تو خود جس نے اس پر عمل کیا ہوگا اس کا کیسا اعزاز ہوگا۔ میدان حشر میں اپنے باپوں کے نام سے بلائے جائیں گے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے روز اپنے ناموں اور اپنے باپوں کے نام کے ساتھ بلائے جاؤ گے، لہٰذا تم اپنے نام اچھے رکھو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اچانک آپ پر کچھ کیفیت طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد مسکراتے ہوئے سر اٹھایا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت اتری ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم کو معلوم ہے کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بخوبی واقف ہیں۔ فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کو عطا کرنے کا وعدہ مجھ سے میرے رب نے کر لیا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں جمع ہیں۔ قیامت کے دن اسی حوض پر میری امت اترے گی، اس کے ظروف ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے اور اس کے دونوں کنارے بالکل برابر ہیں، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے۔ اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک سے بھی اچھی ہے اور اس کے کوزے آسمان کے تاروں کی طرح ہے۔ جو اس کا پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ سب سے پہلے حوض کوثر پر پہنچنے والے خوش نصیب لوگ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ روایت فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا عدن اور امان کے درمیان فاصلہ ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے بہتر اس کی خوشبو ہے۔ اس کے پیالے آسمان کی ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، جو اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا اس کے بعد کبھی بھی پیاس نہ ہوگا۔ سب سے پہلے پینے کے لیے اس پر مہاجر فقراء آئیں گے۔ کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جن کے سروں کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے بھوک اور محنت و تھکن کے باعث بدلے ہوئے تھے، اور اچھی عورتیں ان کے نکاح میں نہیں دی جاتی، اور ان کے معاملات کی خوبی کا یہ حال تھا کہ ان کے ذمہ جو حق کسی کا ہوتا تھا تو سب چکا دیتے، اور ان کا جو حق کسی پر ہوتا تھا تو وہ پورا نہیں لیتے بلکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا، وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے؟ ناظرین، حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقین جانو قیامت کے روز حوض پر تمہارا میرا سامنا ہوگا، جو میرے پاس ہو کر گزرے گا پی لے گا، اور جو پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا ایسا ضرور ہوگا کہ پینے کے لیے میرے پاس ایسے لوگ آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان آڑ قائم کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا یہ تو میرے آدمی ہیں، اس پر کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا نئی چیزیں نکالی تھی۔ یہ سن کر میں کہوں گا دور رہو دور رہو جنہوں نے میرے بعد عدل بدل کیا، اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازو لا رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوگی، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو وہ ہم اسے سامنے لائیں گے، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس آیات نے واضح فرمایا کہ قیامت کے دن صرف یہی نہیں کہ تمام لوگوں سے انصاف ہوگا، بلکہ اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے گا کہ انصاف سب لوگوں کو آنکھوں سے نظر آئے گا۔ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی ترازویں برسر عام نصب فرمائیں گے جن میں انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اور اعمال کے وزن کے حساب سے انسانوں کے انجام کا فیصلہ ہوگا۔ انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس دنیا میں، اگرچہ ان کا نہ کوئی جسم نظر آتا ہے اور نہ ان میں کسی وزن کا احساس ہوتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا وزن کرنے کی ایسی صورت پیدا فرمائیں گے
جن سے اعمال کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اگر انسان سردی گرمی جیسی چیزوں کو تولنے کے لیے نئے نئے آلات ایجاد کر سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان اعمال کو تولنے کا عملی مظاہرہ فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ساری مخلوق کے اعمال سے واقف ہیں۔ اگر قیامت کے میدان میں صرف اپنی معلومات کی بنا پر اعمال کی جزا و سزا دیں تو ان کو اس کا بھی حق ہے، لیکن میدان حشر میں ایسا نہ کیا گیا، بلکہ بندوں کے سامنے ان کے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، وزن ہوگا، گواہیاں ہوں گی، مجرمین انکاری بھی ہوں گے اور دلیل سے جرم کا اثبات بھی کیا جائے گا، تاکہ سزا بھگتنے والے یوں نہ کہہ سکیں کہ ہم کو ظالماً بلا وجہ عذاب میں ڈال دیا گیا۔ سورہ انعام میں فرمایا، اور اس دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے، چنانچہ جن کے ترازو کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کی ترازو کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیاتوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اعمال تولنے کی ترازو رکھ دی جائے گی اور وہ اس قدر لمبی چوڑی ہوگی، اگر اس میں سارے آسمان و زمین رکھ کر تول دیے جاویں تو سب اس میں آ جائیں گے۔ اس کو دیکھ کر فرشتے بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے کہ یہ کس کے لیے تولے گی؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے، میں اپنی مخلوق میں سے جس کے لیے حساب کرنے کے واسطے تول قائم کروں اس کے لیے یہ تولے گی۔ یہ سن کر فرشتے عرض کریں گے، اے اللہ آپ پاک ہیں، جیسا عبادات کا حق ہے ہم نے ایسی عبادات آپ کی نہیں کی۔ کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں گے کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیاتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ یہ ہے جہنم کے شکل میں ان کی سزا، کیوں کہ انہوں نے کفر کی روشن اور روش اختیار کی تھی اور میری آیاتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تین قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور نہ ان کو پاک و صاف فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہم نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ایسے لوگ تو بہت ہی ناکام اور خسارے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان جتانے والا، اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کرنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ بے شک قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سے پہلے اس کی نماز کا حساب کیا جائے گا، پیش اگر نماز ٹھیک نکلی تو کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب نکلی تو نامراد اور نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ پس اس کے فرضوں میں کوئی کمی رہ جائے گی تو وہ پروردگار عالم فرمائیں گے کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نفل بھی ہیں؟ پس اگر نوافل نکلے تو جو فرضوں میں کمی ہوگی نوافل کے ذریعے پورے کر دیے جائیں گے، پھر نماز کے بعد اس کے باقی اعمال کا اسی طرح حساب کتاب کیا جائے گا۔ حشر کے دن 5 چیزوں کا سوال ضرور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز انسان کے قدم حساب کی جگہ سے نہ ہٹ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے گا۔ نمبر 1، عمر کا سوال ہوگا کہ کن مشغولیتوں میں فنا کر دی۔ نمبر 2، جوانی کا سوال ہوگا کہ کہاں ضائع کر دی۔ نمبر 3، مال کا سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا۔ نمبر 4، اور کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5، علم کا سوال ہوگا کہ جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ رضی اللہ سے سوال فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا، ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درہم، روپیہ، پیسہ اور مال و اسباب نہ ہوں۔ اس کے جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز اور روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا،
یعنی اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی اور روزے بھی رکھی ہوں گی اور زکوات بھی ادا کی ہوگی، اور ان سب کے باوجود اس حال میں میدان حشر آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی کو تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو بے جا اور ناحق مارا ہوگا، اور چونکہ قیامت کا دن انصاف اور صحیح فیصلوں کا دن ہوگا، اس لیے اس شخص کا فیصلہ اس طرح کیا جائے گا جس کی حق تلفی کی تھی سب کو اس کی نیکیاں بانٹ دی جائے گی، کچھ نیکیاں اس حقدار کو دے دی جائے گی اور کچھ نیکیاں اس حقدار کو دے دی جائے گی۔ پھر اگر حقوق پورا نہ ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو حق داروں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین، قیامت میں سب سے آسان حساب کتاب کیسے کیا جائے گا اور کن لوگوں سے کیا جائے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ میں نے ایک نماز میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ ترجمہ: اے اللہ، مجھ سے آسان حساب لیجئے۔ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آسان حساب کتاب کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا، آسان حساب یہ ہے کہ اعمال نامہ میں صرف نظر کر کے درگزر کر دیا جائے اور چھان بین نہ کیا جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس کا چھان بین کر کے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوا۔ حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن صفت امانت اور صلہ رحمی کو ایک شکل دے کر چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں پلصراط کے دائیں بائیں کھڑی ہو جائیں گی تاکہ اپنی رعایت کرنے والوں کی سفارش اور نہ رعایت کرنے والوں کی شکایت کریں۔ تمہارا پہلا قافلہ پلصراط سے بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بجلی کی طرح تیز گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے بجلی کو نہیں دیکھا کہ وہ پل بھر میں گزر کر لوٹ بھی آتی ہے؟ اس کے بعد گزرنے والے ہوا کی طرح تیزی سے گزریں گے، پھر تیز پرندوں کی طرح، پھر جوان مردوں کے دوڑنے کی رفتار سے، غرض ہر شخص کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلصراط پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے، اے میرے رب، ان کو سلامتی سے گزار دیجئے، یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے پلصراط پر گھسیٹ کر چل سکیں گے۔ پلصراط کے دونوں طرف لوہے کے انکڑے لٹکے ہوئے ہوں گے، جس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، وہ اس کو پکڑ لیں گے۔ بعض لوگوں کو ان انکڑوں کی وجہ سے صرف خراش آئے گی، وہ نجات پا جائیں گے، اور بعض جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، بلا شبہ جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام ہو رہا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔